हेलो। हेलो। हाँ बोलिए, कौन सा? और नासिर रजा साहब बोल रहे हैं? नासिर रजा तो नहीं है। अच्छा, आप नासिर रजा नहीं है? नासिर शेख है। अच्छा, नासिर शेख है। हाँ मुझे वो क्या कहते हैं, निज़ामी बोलते हैं, हाशमी बोलते हैं। अच्छा, तो और आप मौलाना ज़्यादा है? जी सर। कौन, आप कौन बोल मौलाना। रहे हैं सर? मैं मोहम्मद उमर बोल रहा हूँ। अच्छा, मोहम्मद उमर सर। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी जी। हाँ हाँ, आपका नंबर शायद मेरे पास था पहले। अच्छा, पहले था। हाँ मैंने शायद आपको कुछ भेजा भी था व्हाट्सएप पे मैंने, उमर भाई। भेजे याद थे? नहीं आ रहा मुझे, काफ़ी दिन हो गए। हाँ देखता हूँ मैं। काफी दिन हो गया। अच्छा। बोलिए, और क्या खैरियत हुआ? है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ नहीं, कहाँ रहते हैं एक। आप? जी। कहाँ आप रहते हैं, तशरीफ कहाँ रखते हैं आप, कहाँ पे आम पहुँच रहे हैं? मैं मुंबई से बोल रहा हूँ, आप कहाँ से हैं? मैं तो पालघर में हूँ सर। अच्छा, पालघर से हैं। जी जी। आप अच्छा मुंबई में अच्छा। किधर रहते हैं? बम्बई इधर, वडाला साइड। वडाला। आप पालघर में व- कहाँ रहते हैं? पालघर में इधर शिरगांव में। शेरगांव में, ये ठीक है। हाँ, सात पार्टी आखिरी में बरेली पड़ता है, आखिरी बरेली स्टॉप सात मसलक के है पार्टी ना? पड़ता है ये। है। बरेली मसलक के है ना? हाँ हाँ बिल्कुल टनाटन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, जी चलो जी। चलो। चलो, अच्छी पिलपिले, बात है। पिलपिले नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, पिलपिले वाले नहीं है, सुले गुल्ली वाले नहीं है भाई। हाँ हाँ हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, एकदम। अल्लाह का हाँ, शुक्र है। ठीक है मैं पढ़ा ठीक हूँ है। वैसे, देवबंदी पढ़ा हूँ मैं। अच्छा। हाँ देवबंदी में पढ़ा हूँ। अच्छा, आप बरेली पहले थे, देवबंद में पढ़े? जरूर। जब बरेली थे तो देवबंद में कैसे पढ़े, कहाँ पढ़े देवबंद मदरसे में? मैं इधर सूरत में पढ़ा हूँ सर, गुजरात सूरत में। जामिया गुजरात में हुसैनिया। पढ़े? हाँ जामिया हुसैनिया, मोरा बगल है रामदेव से पहले। अच्छा, तो बरेलवी मसलक होकर कैसे देवबंदी मदरसे में पढ़ रहे हैं? पढ़ा था मैंने, बहुत साल पहले की बात। तो आपके वालिदैन भेज दिए थे कि आप खुद गए थे? हाँ वालिद साहब से, उनके दोस्त थे कोई पड़ोसी। तो मैं छोटा था ना उस वक्त। तो फिर निकल मतलब छोटा कैसे गए? छोटा था मैं उस वक्त, तो फिर वो ऐसा हुआ कि दूर पड़ता था ना मुंबई से काफ़ी, तो बोले तुम यहाँ पढ़ लो, फिर महबूब अच्छा। सुबहानी कुरला में पढ़ लो, कुरला में पढ़ा दूर। फिर मैं। अच्छा अच्छा, दूर की वजह से। कुरला में पढ़ा समझे, फिर वहाँ पे पढ़ा हूँ उधर दारुल मोहम्मदिया में। हम्म। फिर शाहबाद जामिअतुल अशरफ की एक ब्रांच खुली थी, हाँ। शाहबाद रामपुर में, हम्म। समझे। फिर उसके बाद जामिया नईमिया मुरादाबाद, उधर ही पढ़ा हूँ। अच्छा, जामिया नईमिया जी। मुरादाबाद में पढ़े हैं? हाँ वहाँ से फराग था। तीन मुरादाबादी के नाम से। हाँ आपकी फरागत कहाँ से है उमर भाई? अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं कुछ पूछने जा रहा था आपसे। बात आपकी लंबी हो फरागत कहाँ जाएगी। से है? आपने बताया नहीं। जी। आप कहाँ के पढ़े हुए हैं, कौन से मदरसे? मे, मेरी फरागत कहीं कहीं से नहीं है। फिर क्या करते हैं आप? ये कोई सवाल नहीं है कि क्या करते हैं, फरागत नहीं नहीं, होना पूछ रहा हूँ, जरूरी है। अरे आप बता सकते हैं ना, क्या आप कुछ कारोबार करते हैं, क्या बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या नहीं, इमामत करते हैं? मैं ये पूछ रहा था, वो तो ठीक है। मैं ये पूछ रहा था, जैसे आप अपने आला हजरत के अकीदे पर हैं, ठीक है? हम्म, फाजिल बरेलवी को जानते हैं? जी जी। हाँ, उनके अकीदे पे हैं। हाँ उनके अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उनके और अकीदे पे हैं। उनको मुत्तबे सुन्नत भी समझते हैं आप? बेशक, यकीनन यकीनन भाई यकीनन। और अगर अल्लाह। साबित हो जाए कि वो मुत्तबे सुन्नत नहीं थे, तो? अरे ये साबित करके कुछ नहीं होगा हजरत, उमर भाई साबित करके कुछ नहीं होगा। मतलब, ये साबित आप झूठी किताबों से करेंगे, मन घड़त नहीं किताबों नहीं, से करेंगे, हदीस। हमें अच्छा किससे अच्छा। करेंगे? सबसे तो पहले तो आप तो सबसे पहले पहले तो हमें हवाला तो मान साबित लेते करने हैं की ना कि जरूरत नहीं कौन है। सी किताब है। हजरत मैं क्या बोल रहा हूँ उमर भाई, आला हजरत को साबित करने की जरूरत ही नहीं है सच्चा। हम तो उनको बिना दलील के, अच्छा, समझे, हम बिला आला दलील से हजरत मान। को बिना किसी दलील के, बिना किसी सबूत के सच्चा आशिक रसूल मानते हैं। हमें नबी भी इसमें मानते बहस हैं क्या? पढ़ने की हमें इसमें बहस में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है हजरत। जिस तरह हम तो अल्लाह को एक मानते हैं, हाँ तो सुनिए, हम्म, जिस तरह हम अल्लाह को एक मानते हैं बिना दलील और शवाहिद के, हालांकि हम्म, इसके शवाहिद और कराइन मौजूद हैं, दलाइल मौजूद हैं, लेकिन अल्लाह को एक मानते हैं, हमें किसी दलील की जरूरत नहीं है। हम रसूलुल्लाह को बरहक मानते हैं,
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، غیب بتانے والے نبی ہیں. جیسے آپ اللہ کو تو مانتے سنیے حضرت، ہیں تو ہم اس کی جس طرح اللہ کس کو کے بنا کہنے دلیل کے پر مانتے ہیں، کس کے اللہ کے کہنے رسول کو بنا دلیل کے مانتے ہیں، قرآن کو حق مانتے ہیں بنا دلیل کے، اور مذہب اسلام کو مانتے ہیں بنا کسی دلیل کے. ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. کوئی پوچھے کہ بھائی تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ اسلام سچا ہے؟ ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں. اچھا ہم اسلام حنفی ہیں، سچا ہے اس ہم کی حنفی ہیں، ضرورت ہم حنفی بھی ہیں. ہمیں نہیں؟ کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ سچائی پہ تھے کیا غلطی پہ تھے، حق تھے یا نا حق تھے. ہمیں اس کی کسی کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح ہم ہاں. جو ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان جو عاشق رسول ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں. سمجھے؟ تو میں ہمیں کیا اس میں کسی بولنے کی جا دلیل رہا کی تھا، ضرورت نہیں. ہمیں ثبوت کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اعلیٰ اچھا اعلیٰ حضرت نے آپ کے ایسا اعلیٰ لکھا ہے، حضرت نے اعلیٰ حدیث حضرت کے نے ویسا خلاف لکھا ہے، میری اعلیٰ حضرت بات کی شان سن میں کسی نے. لیجیے. ارے سن تو لیجیے یار. اگر اعلیٰ حضرت نے حدیث اور قرآن کے خلاف عقیدہ بنایا ہے یا عمل کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب اس کے باوجود آپ بولیں گے کہ نہیں نہیں وہی صحیح ہے. بھائی آپ ارے دلیل مانگو نا، اعلیٰ دلیل. حضرت عاشق رسول تھے، ان کے خلاف کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اچھا کہ ٹھیک ہے. اعلیٰ حضرت حیات نے سنیے اسلام کے خلاف، حدیث ایک کے منٹ خلاف، بھائی، سنیے رسول بھائی. کے خلاف. ارے ارے یہ سنیں سوچ گے بھی نہیں بھائی، سکتے حضرت، یہ سوچ سنیے بھی نہیں گے. سکتے. اچھا ٹھیک ہے، ان حیات اعلیٰ حضرت جو ان کے شاگرد نے، ان کے خلیفہ نے، ظفر الدین بہاری نے لکھا ہے حیات اعلیٰ حضرت. ہم نے تو نہیں لکھا. اسی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک دن شام کو پان نہیں آیا اور بہت پختہ عادت تھی کہ کھانے کی کوئی چیز طلب نہیں فرماتے، خاموش رہتے، مگر چونکہ پان کے بہت اجہد عادی تھے ناگواری ضرور ہوئی. مغرب سے تقریباً 2 گھنٹہ بعد گھر کا ملازم ایک بچہ تھا پان لایا. حضرت نے اسے ایک چپت مار کر فرمایا کہ اتنی دیر میں کیوں لایا، ایک تھپڑ مار کر فرمایا کہ اتنی دیر کیوں لایا. ٹھیک ہے. اب حدیث رسول ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ ابو اعلیٰ موصلی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2983. اس میں لکھا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قال خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین لم یکن لشیء فعلته لما فعلته ولا لشیء لما فعلته. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں 10 سال رہا. آپ نے کبھی نہیں کہا کہ جو میں نے کوئی کام کیا تو نے یہ کیوں کیا، نہ اس کام کے متعلق فرمایا جو آپ نے فرمایا کہ میں نے نہیں کیا کسی کام کو، تو آپ نے نہیں فرمایا کہ تم نے کیوں نہیں کیا. یعنی اللہ کے رسول نے اس بچے کو کچھ نہیں کہا. 10 سال رہے کہ کوئی کام کیا کیوں نہیں کیا، لیٹ کیا کیوں نہیں کیا، کچھ نہیں. آپ کے اعلیٰ حضرت تو وہ بچہ پان لایا تو اس کو تھپڑ مار کر فرمایا کہ اتنی دیر کیوں لائے. تو اگر عاشق رسول ہوتے، اور یہ حدیث بخاری، مسلم اور سنن ابو داؤد بہت ساری. جی ہاں، کیا ہوا؟ لائن کٹ جی گئی؟ آپ نے کاٹ دیا تھا. جی نہیں، جی نہیں، تو میں نے نہیں آپ کاٹا، میں خود لگانے جا رہا تھا. جی جی لائن کٹ گئی تھی اپنا، لائن کوئی کٹ بات گئی تھی، میں خود لگانے جا رہا تھا، نہیں. اس میں آ گیا فون آپ کا. کوئی بتائیے. بات نہیں. تو میں نے حدیث پیش کیا جس میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کی خدمت میں 10 سال رہا، اور آپ کوئی بھی کام میں نے نہیں کیا تو اللہ کے رسول نے یہ کبھی نہیں کہا کہ یہ کیوں نہیں کیا، اور کوئی بھی کام میں نے جو کیا ہے تو اپنے اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا تم نے یہ کیوں ایسا کر دیا. جبکہ آپ کے اعلیٰ حضرت جو ہے صرف بچہ نے پان لیٹ لایا اور اس کی غلطی نہیں تھی، دینے والے کی غلطی تھی، دینے والے گھر والوں نے لیٹ دیا، تو اس بچے کو آپ نے تھپڑ مارا، چپت مارا کہ اتنی دیر میں کیوں لایا. تو اگر اللہ کے رسول کی اتباع ہوتی تو یہ حدیث پر عمل کرتے. ٹھیک ہے کہ اللہ کے رسول نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 10 سال تھے کبھی ان کو اف نہیں کہا، اس بچے پہ اف نہیں کہا، اور یہ آپ جی کے جی اعلیٰ حضرت اس کو چپت مار دیے بچے کو، جبکہ اس کی جی غلطی بھی نہیں تھی پان لانے میں. تو اب اس پر دیکھو، بتائیے، ہاں تو یہ دیکھیے، حدیث کے چپت خلاف چپت ہے کہ ہاں نہیں ہے؟ بتا رہا ہوں. چپت ہوں، مارا ہو یا ڈنڈا مارا ہو یا گھونسا مارا ہو، سب ہوں، سے پہلی بات تو یہ کہ ظفر الدین بہاری ہوں یا بنگالی، ہوں. ظفر الدین صاحب جو ہیں کون ہے، کیا ہے، کون سی کتاب ان ہے، کے کیا لکھا خلیفہ ہے، ہیں کس نے ظفر لکھا ہے. الدین بہاری، ان کے شاگرد اور خلیفہ ہیں، خاص خلیفہ. ارے بھائی کوئی بھی ہو، ہمیں ہاں. ان کی بات جو ہے نا، ان کی بات ہم قابل اعتبار نہیں سمجھتے بھائی. انہوں نے مان لو صحیح ہوں، وہ صحیح ہوں گے، لیکن ان کی کتاب میں کسی نے ڈنڈی ماری ہو، ان کی اچھا. کتاب میں کسی نے ڈنڈی ماری ہو، کچھ بھی کیا ہو. لیکن سب سے پہلے مجھے آپ یہ بتائیے کہ ہوں. ایک آدمی جو غلاظت سے سنا ہوا ہے،
اس کے کپڑوں پر سنٹاس لگا ہوا ہے، لیٹرین لگی ہوئی ہے، دنیا بھر کی گندگی لگی ہے، سمجھے؟ اس کے کپڑوں پر سر سے لے کے پیر تک وہ پورے گندگی کا ڈھیر ہے وہ. اب وہ گندگی کا ڈھیر والا سامنے سفید کپڑے پہننے والے آدمی کو، جس کے دور سے جو ہے نا کچھ داغ دھبے نظر آ رہے ہیں، حالانکہ کچھ بٹن ہوں گے، کچھ نقش و نگار ہوں گے، کچھ پھول ہوں گے، لیکن دور سے دیکھنے پر ایسا لگ رہا ہے کہ سامنے جو سفید کپڑا پہنا ہوا ہے سر سے لے کے پیر تک، یعنی سفید کرتا ہے، سفید پاجامہ ہے، اس کو کہہ رہا ہے کہ دیکھو وہ جو کتنا گندا انسان ہے، دیکھو اس کے، دیکھو کپڑوں، اس کے آستین میں دیکھو تھپا لگا ہوا ہے، دیکھو اس کے دامن میں جو ہے گردوں کو بار ہے، ارے دیکھو اس کے پاجامے میں کیچڑ لگی ہوئی ہے. ایک منٹ بھائی، سمجھے؟ تو آپ مجھے ایک منٹ میری بات سن لیجیے، میں نے آپ کی بات پوری سنی، آپ مجھے بات سنیے کہ اس غلیظ ناپاک بدبودار انسان جو سر سے پیر تک گندگی میں سڑا ہوا ہے، غلاظت میں سنا ہوا ہے، اور سفید کپڑے والوں پر وہ کیا کیچڑ اچھال رہا ہے، دیکھو دیکھو گندگی لگی ہے، دیکھو دیکھو میل لگا ہوا ہے، دھول لگی ہوئی ہے. آپ کیا کہو گے؟ آپ اسے کہنا ہے پاگل انسان، تو پہلے اپنی گندگی ناپاکی غلاظت کو دور کر، دوسرے پر تو انگلی اٹھا رہا ہے، کیچڑ اچھال رہا ہے، سامنے والے کے میلے کپڑوں پر جو ہے کہہ رہا ہے کہ وہ گندا ہے، وہ گندا. ارے پہلے اپنے ناپاکی تو غلاظت تو دور کر لے، اس کے بعد تو انگلی اٹھانا. ہاں بالکل، آپ نے ایسے ہی دیوبندیوں کا معاملہ ہے. سنیے میری بات پوری ہوئی نہیں جناب عمر بھائی. میں اتنی دیر سے آپ اتنی دیر سے برا واقعہ سنا رہے تھے ظفر الدین بہاری صاحب کا، برا واقعہ سنایا، حدیث سنائی، اب میری بات نہیں سن رہے ہیں. نہیں میں نے سنا نا آپ کی بات، آپ کے بات سے میں ایگری ہوں، میں آپ کے بات سے ایگری ہوں، اور میں آپ کی بات بول رہا ہوں، آپ کے بات سے میں ایگری ہوں. آپ نے صحیح کہا کہ جس کے اندر پوری گندگی بھری ہو اور وہ گندگی میں ڈوبا ہو، وہ صاف ستھرے لوگوں پر کیچڑ اچھالتا ہے، جیسے آپ کے اعلیٰ حضرت نے علماء دیوبند پر کیچڑ اچھالا جبکہ خود گندگی میں پڑے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اور بدبو میں پڑے ہوئے تھے. علماء دیوبند پر انہوں نے جھوٹ بول کر کیچڑ اچھالا ان پر، اور ان پر لان تان کیا، کفر کے فتوے لگائے، جھوٹ بول کر علماء حرمین سے انہوں نے فتویٰ حاصل کیا جھوٹ مکاری کر کے، ٹھیک ہے. وہ بالکل آپ نے صحیح کہا، میں ایگری ہوں آپ کی باتوں سے. لیکن دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں نا، آپ کا معتبر نہیں ظفر الدین بہاری، تو تمہارے اعلیٰ حضرت کی جتنی کتابیں ہیں ان کے شاگردوں نے ہی اس کو لکھا چھاپا ہے، جیسے فتاوی رضویہ ہے، تو ساری چیز تو غیر معتبر ہو گئی. آپ نے کہہ دیا کہ سب بیکار ہے، ٹھیک ہے. انہوں نے ہی جمع کر کے، ان کے شاگردوں نے فتاوی رضویہ، احکام شریعت، ان کی ساری کتابوں کو جمع کر کے چھاپا ہے. تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ وہ ان کی کوئی کتاب سب بیکار ہے، غیر معتبر ہو گئی. ان کے شاگردوں پہ جب بھروسہ نہیں رہا تو بات ختم ہو گئی. صحیح بات ہے. اور دوسری بات، حدیث سے جو ٹکرائے گی، شریعت سے جو بات ٹکرائے گی، آپ شاگرد نے لکھی ہو، سنیے ان کے شاگرد میں کوئی اگر دیوبندی گھس گیا ہو، وہابی گھس گیا ہو، بدتمیز گستاخ منافق گھس گیا ہو، اور اسے کوئی حرکت کی ہو تو ایک الگ بات ہے، ہم پتہ نہیں اس بارے میں. لیکن تب ان کی کوئی کتاب معتبر تو رہی، ان کی کوئی کتاب تو معتبر رہی نہیں ہے. یعنی آپ کی کتابوں میں ارے وہ باقی بات ہے، ملاوٹ کر دی ہے آپ کے بقول، تو ان کی تو کوئی بھی کتاب، کوئی بھی بات معتبر ہی نہیں ہے. ان کا کوئی عمل بھی معتبر نہیں ہے، ان کے زندگی کے کوئی حالات معتبر نہیں ہے. یہ حیات اعلیٰ حضرت جو ہے. ہاں ہاں بول لیجئے، ایک ایک منٹ کی بات کریں. چلیے بول لیجیے، بولیے. ان کے حالات کے حیات اعلیٰ حضرت جو ظفر الدین بہاری ہے، وہ ایک اکیلا شاگرد ہے جو ان کے حالات لکھا ہے، اور اسی پر پوری بریلویت ان کو معتبر مانتی ہے. آپ نے تو پورے بریلیوں کو غیر معتبر مان لیا، کیونکہ وہ کتاب کو آپ غیر معتبر مان رہے ہیں. آپ تو پوری جو بریلویت ہے اس کو ڈھا دیے آپ نے، اس کو غیر. ہاں ناصر نظامی، کیا ہو گیا بھائی؟ علماء حرمین شریفین کی بات آگے تو بھاگ گئے. نہیں میں کاٹا نہیں ہوں فون. ارے بھائی کیا بات کر رہے ہو یار؟ میں فون باخدا میں فون نہیں کاٹا ہوں، رمضان ہے، میں تو لگا آپ نے فون کاٹا ہے مجھے. نہیں ٹھیک ہے، مجھے لگا آپ نے گواہ ہے اس بات کا. آپ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جامعہ حسینیہ میں، سنیے، وہاں کے عالم جو دیوبندی عالم ہیں، وہ انہوں نے خود کہا اس بات کو، تسلیم کیا اس بات کو، اقرار کیا، اعتراف کیا. کیا؟ ارے بھائی دیکھیے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. دیکھیے ایک بات بتاؤ، انہوں نے کیا کہا، سنیے میری بات. انہوں نے کیا کہا کہ یہ جو کتابیں لکھی ہیں، اب جو عبارتیں لکھی ہیں، ایک ان پڑھ اور جاہل انسان بھی اگر ان کتابوں کو پڑھے گا
تو پڑھنے کے بعد وہ کیا کہے گا کہ واقعی یہ لکھنے والے کافر ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کھلی ہوئی گستاخی کی ہے، وہ کھلی ہوئی واضح طور پر، اس میں کوئی تعویل کی فاضل بریلوی نے کوئی تعویل کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ فاضل بریلوی نے دیوبندی، فاضل بریلوی دیوبندی عالم نے مولانا الیاس، سنیے مولانا الیاس، میں آپ کو ایڈریس بتا رہا ہوں پورا، جامعہ حسینیہ مورا بادل، سورت میں آپ جاؤ گے نا، سورت میں جاؤ گے، سورت میں آگے بس پکڑنا راندیر میرے بھائی وہ چھوڑیے سے پہلے پڑتا ہے مورا بادل، وہاں پہ ایک مدرسہ ہے جامعہ حسینیہ، جامعہ حسین کے ایک عالم ہے، ان کا نام ہے مولانا الیاس صاحب جو ہیں، انہوں نے خود کہا آپ کا پڑھنے والا ایک ان پڑھ ایک جاہل ہی پڑھے گا نا، وہ کیا کہے گا یہ تو پورا کافر ہے لکھنے والا۔ ارے جب ایک جاہل اور ایک ان پڑھ انسان ان عبارات کو پڑھنے کے بعد کافر کر سکتا ہے، تو علماء حرمین شریفین تو کیا وہ طرح بیچتے تھے کیا راستے میں؟ دنیا بیچتے تھے کیا وہ؟ کیا اس طرح ہوتے کیا وہ؟ ارے علماء حرمین شریف نے دیکھنے کے بعد فوراً کہا کہ یہ کفرانہ کافرانہ عبارتیں ہیں، یہ کفر ہے، اس میں کفر ظاہر ہو رہا ہے۔ تو آپ کیا اچھا ایک منٹ آپ نے علماء حرمین شریفین کا نام لیا ہے، میں آپ اگر کوئی چیز آپ کے متعلق لکھ دوں اپنے حساب سے اور کہہ دوں کہ ناصر صاحب کا عقیدہ ایسا ہے، انہوں نے اللہ کے رسول کو گالی دی ہے، اور میں کہیں فتویٰ حاصل کروں تو وہ مفتی تو کہے گا نا کہ یہ ایسا آدمی جس نے اللہ کے رسول کو گالی دی ہے وہ کافر ہے، وہ تو کہے گا نا، لیکن خیانت تو میں نے کیا نا آپ کے متعلق۔ تو آپ کے فاضل بریلوی نے تو اگر میں جھوٹ موٹ لکھ کر فتویٰ حاصل کر لوں تو فتویٰ تو ملے گا نا۔ آپ تمہارے بارے میں کہ ناصر رضا مصباحی نے اللہ کے رسول کو گالی دی ہے، اور میں لکھ دوں ایک فتویٰ کہ فلاں فلاں نے گالی دی ہے، اس طرح گالی دی ہے، تو کوئی بھی مفتی تو تمہارے خلاف فتویٰ دے گا کہ نہیں دے گا؟ بتاؤ۔ تو ایسے ہی تمہارے اعلیٰ حضرت نے جھوٹ مکاری کر کے جھوٹ بول کر ایک فتویٰ تیار کیا اور کہا کہ علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ایسا ایسا ہے، جبکہ انہوں نے جھوٹ کہا، ویسا عقیدہ علماء دیوبند نے کہیں کتابوں میں لکھا ہی نہیں ہے۔ تو وہ فتویٰ حاصل کیا اور انہوں نے کہا اگر ایسا واقعی انہوں نے کہا ہے ٹھیک ہے تو اس پر انہوں نے تکفیر کی ہے، تمہارے فاضل بریلوی کی عبارت پر تکفیر کی ہے، علماء دیوبند پر نہیں کی ہے۔ اب جیسا تم عبارت لکھو گے فتویٰ اسی عبارت پہ ہوئے گا، ٹھیک ہے؟ ہاں بتائیے۔ دیکھیے آپ نے جو کہا کہ کسی نے جھوٹا الزام لگانے کے بعد فتویٰ حاصل کیا ہے نا، لیکن یہاں پہ جو ہے نا جو بھی کچھ لکھا ہے علماء دیوبند نے اپنی کتابوں میں تو نہیں لکھا، غلط، یہی تو بات ہے۔ دیکھو آپ کے اگر نہیں لکھے ہوتے نا تو اس کی صفائی میں کتاب بست البنان وغیرہ جو بھی ہے اور صفائی میں پیش کرنا نہیں پڑتی۔ نہیں صفائی میں نہیں، انہوں نے کہا ہے، میرا مطلب بھائی بست البنان میں کیا لکھا؟ انہوں نے کہا جو فاضل بریلوی نے الزام لگایا وہ ہم نے لکھا ہی نہیں، وہ بات ہے، اس میں تعویل کہاں ہوئی ہے؟ وہ تو انہوں نے ابھی دیکھو فاضل بریلوی آپ کے عالم اب حسام الحرمین، سنیے میرے بھائی، مطلب کچھ اور لیا انہوں نے، سنیں نہیں مطلب نہیں جھوٹی۔ ارے میرے بھائی یہ دیکھو اب تمہارے اعلیٰ حضرت کی جو خیانتیں ہیں میں حسام الحرمین سے گنا دیتا ہوں، چلیے آپ مانتے نہیں، ابھی دیکھو اب کیوں بھاگ رہے ہو؟ میں تمہارے اعلیٰ حضرت کی خیانتیں بتا رہا ہوں نا، کیوں بھاگ رہے ہو؟ اب میں بتا رہا ہوں کہاں خیانت کی ہے۔ اب خبیث عبارت سے تو آ جائیے، اس کی صفائی کیجیے۔ کون سی خبیث عبارت؟ اس میں اللہ تعالیٰ کے علم غیب کو، بعض علم غیبیہ کو فرمایا کہ جانوروں پاگلوں جیسے ہیں اللہ تعالیٰ کے علم غیب کو، اللہ تعالیٰ کے علم غیب، اللہ تعالیٰ کے علم غیب کو